मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपना मुंह गूंगे के लिए खोल और उन सब की वकालत कर जो बेकस हैं। अपना मुंह खोल, रास्ते से फैसला कर और मस्कीनों और मोहताजों का इंसाफ कर। और कितनी खुशी की बात है, कितनी फ़ख्र की बात है कि हमारे इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी के वकला जो है वो इसी वर्स की रोशनी में अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं में से एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें मैं पर्सनल तौर पर जानता हूं और जिनकी वकालत से मैं पर्सनल तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि मैंने उनको हमेशा गूंगों के लिए अपना मुंह खोलते हुए और रास्ते से इंसाफ करते हुए देखा है। उनसे हम बहुत कुछ आज बातचीत करेंगे मुख्तलिफ अनवानात पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल पर भी। तो जी हाँ नाज़रीन, हम वेलकम करेंगे जनाब एडवोकेट डॉक्टर शर्जील ज़फ़र साहब को, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इसके साथ साथ वो जस्टिस ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन लॉर्ड्स के चेयरमैन भी हैं। सर, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। तो जी व्यूअर्स, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसी वर्ष से लेते हुए कि आपने जो वकालत का पेशा अडॉप्ट किया है। तो अभी जो वर्ष मैंने व्यूअर्स के सामने भी जो है वो रखी कि अपना मुंह गूंगे के लिए खोल और उन सब की वकालत का जो बेकस हैं और रास्ते से फैसला कर, मस्कीनों और मोहताजों का इंसाफ कर। इस आयत की रोशनी में आपको अपनी ये खिदमत और वकालत का पेशा कैसा लगता है? जी शुक्रिया पास्टर साहब। सबसे पहले मैं आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, आइज़क टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ और पास्टर अनवर फजल साहब का, और आप सब के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ कि जिनके वसीले से हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने लोगों के सामने अपने जो है व्यूज़ वो रख सकें। जहाँ तक पास्टर साहब वकालत का ताल्लुक़ है, एज़ यू नो दैट प्रीवियसली आई हैड बीन अ डॉक्टर, आई वाज वेटनरी डॉक्टर. Later on I did my LLB from कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके पीछे जो पस पर्दा बहुत सारे मुज़मरात थे, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं ये फ़ील करता था कि ये जो मैं इस वक्त जॉब कर रहा हूँ, एक तो ये है कि ये प्राइवेट नेचर की जॉब है और ये तादेर नहीं चल सकती, और दूसरा इसमें एक बहुत बड़ी फीलिंग ये भी थी कि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें मैं अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर पाया हूँ, कर भी लिया है, लेकिन मैं ये समझता था कि इस प्रोफेशन के साथ और इस जॉब के साथ मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया और ना कर पाऊँगा। मैं ये समझता हूँ कि वकालत एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है कि अगर आप इसको पेशे के साथ साथ आप अपना पैशन भी और इसको अपनी इबादत भी समझें, तो आप जो वकला साहिबान हैं जितनी वो खिदमत इस कौम की कर सकते हैं, और इस वक्त जितनी ज़रूरत हमारी कौम को वकला साहिबान की है शायद किसी और की नहीं है। अच्छा, तो आप सर चेयरमैन हैं जस्टिस ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन लॉर्ड्स के भी, तो बीइंग चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप क्या विजन है इसके पीछे, क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जस्टिस ग्रुप जो है इसकी फॉर्मेशन के पीछे दो बड़े मकासद थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द लार्जर एसोसिएशन विच इज़ क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान, दैट इज़ क्लैप. We wanted to play a pivotal role as a strong opposition to every sitting cabinet, ताकि जो है हमारी कैबिनेट्स जो हैं वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्लैब का उसके मुताबिक जो है वो काम करती रहें, और अगर वो किसी मौके पर इससे डेविएट करती हैं तो हम उनको पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज़ कर सकें, उनकी तवज्जो उस जानिब मबजूल करवा सकें। पहला मकसद तो इसकी फॉर्मेशन के पीछे ये था। दूसरा इसके मकासद में से इम्पॉर्टेंट वो ये था कि मैं ये समझता था कि क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान जो कि क्लैप है और जो कि हमें बहुत अजीज़ है और हम उसमें बिलीव भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट आई बिलीव्ड कि वो कमा हक़्क़ुहु वो किरदार अदा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं कर रही इस वक्त, जो कि उसको करना चाहिए, जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझता था कि जस्टिस ग्रुप जो है वो पार्टली वो किरदार भी अदा करेगा, ता वक्त कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है
وہ بھی انہی بنیادوں پر کام نہ کرنا شروع کر دے اور اسی لیول پر آ کر کام نہ کرنا شروع کر دے. آئی وانٹیڈ ٹو سیٹ این ایگزامپل. تو خداوند نے کافی حد تک مجھے اس میں کامیابی دی ہے. ونڈرفل سر, آپ نے بڑی زبردست بات کی, اور آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ آپ ویٹرنری ڈاکٹر تھے, اور بینگ اے ویٹرنری ڈاکٹر جب آپ بعد میں لا کی فیلڈ میں آئے تو جو فورینزکس یا میڈیکل ٹائپ کے کیس ہوں گے اس میں تو آپ کو پھر بہت زیادہ مدد مل رہی ہوگی اور آپ کی کمانڈ اس پہ بھی زیادہ ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہے. نہ صرف یہ کہ میڈیکل رپورٹس کو جو ہے ریڈ آؤٹ کرنا اور ان کو انالائز کرنا یہ میرے لیے کافی آسان رہتا ہے اپنے پریویس ویٹنری ڈاکٹر کے ایکسپیرینس کی وجہ سے. لیکن میں آپ کے سامنے اس بات کو ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے ڈاکٹر اینڈ بینگ اے لائر اٹس ناٹ کوائٹ ڈفرینٹ, کیونکہ یہ جو تشخیص ہوتی ہے اور تفتیش ہوتی ہے یہ دونوں ہی شک کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں. اچھا, یہاں پر ڈاکٹر صاحب رک میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ پولیس والا ہو گیا, ڈاکٹر ہو گیا, وکیل ہو گیا, شک کی بنیاد, شک سے معاملات کو شروع کرنا اور پھر پروف تک چلے جانا, تو کہیں گھر میں تو نہیں یہ فارمولا اپلائی کرتے آپ؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کے اندر ہی میرا جواب موجود ہے. میں نے تشخیص کی بات کی ہے, تفتیش کی بات کی ہے, اور یہ دونوں ہی کام گھروں پر نہیں ہوتے. گھروں میں نہیں ہوتے. دیٹس ونڈرفل. سر مجھے یہ بتائیے گا, میں بلکہ ویورز آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں اس بات کو جو اس کی از حد کمی ہے, اور وہ کمی یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل, بچے جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ بکس سے بہت دور ہیں, اور اس حد تک دور ہیں کہ بکس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے. ہمارے آفسز میں, ہمارے گھروں میں لائبریری تو ہیں لیکن وہ صرف ایک شو کیس بن چکی ہوئی ہیں. لیکن ڈاکٹر شرجیل صاحب, آپ کے دفتر میں بھی, آپ کے گھر میں بھی بکس ہی بکس ہیں. ایسا لگتا ہے آپ کتابوں کے بہت ہی اچھے دوست ہیں. اور آپ نے ایک جملہ بھی لکھا کہ میں اور میری چھوٹی لائبریری. ہوتا ہے یہ ہے کہ عموماً لوگ فیس بک پہ لکھتے ہیں میں اور میرا دوست, میں اور میرا فیوچر, لیکن آپ نے لکھا میں اور میری چھوٹی سی لائبریری. تو آپ کو اپنی بکس سے اور لائبریری سے اتنا کیوں پیار ہے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج بکس سے دور ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, میں نے جو یہ لکھا کہ میں اور میری چھوٹی سی لائبریری, تو پاسٹر صاحب ہر انسان جو ہوتا ہے اس کی ایک فطرت ہے, ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کے پاس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ, سب سے زیادہ جو قیمتی, اور جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی پرائڈ کا جو ہے وہ پوائنٹ ہے, وہ ہمیشہ اس کو ظاہر کرنے کی یا عیاں کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا سرمایہ اور میرا اثاثہ اور میرا دوست یہ میری کتابیں ہیں. تو میں نے اسی لیے انہی کا تعارف کروانے کی کوشش کی اور ان کو ہی ظاہر کرنے کی کوشش کی. اور جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ جو لوگ اس وقت بکس سے دور ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے, تو سب سے پہلے تو ان کو اس دوری کو مٹانا چاہیے. جہاں تک کتاب کا تعلق ہے, میں نے یہ اس پوسٹ میں بھی صراحت کے ساتھ لکھ دیا تھا کہ میں کیوں کر کتاب کو جو ہے وہ پریفر کرتا ہوں اور اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ چند وجوہات بیان کر دی تھی کہ یہ جو بکس ہیں دے نیور ٹیل اے لائی, دے نیور بٹرے یو, اور سب سے بڑی بات جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا لڑ رہی ہے, دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی کوئی منارٹی میں ہے یا اگر کوئی ڈیفرنٹ سوچ کسی سے رکھتا ہے, تو جو میجورٹی کلاس ہوتی ہے وہ اس کو ڈسکریمنیشن کا نشانہ ضرور بناتی ہے. میں نے اپنی لائف میں کتاب ہی ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی. تو کتاب ہی واحد ایک ایسی چیز میں نے دنیا میں دیکھی ہے جو ہندو, مسلم, مسیحی, کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے کے فرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتی. وہ وہی بتاتی ہے جو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا قاری جو ہے وہ کون ہے. اور جہاں تک ینگ جنریشن کا تعلق ہے, میری ان سے ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کتاب کو اپنا دوست بنائیے اور کتابیں پڑھنا شروع کیجئے. اور نالج جو ہے وہ نیٹ پر بھی اویلیبل ہے. آپ بہت سارے آرٹیکلز جو ہیں یو کین سرچ آن دا گوگل اور دا ادر سرچ انجنس اینڈ ریڈ آؤٹ دوز آرٹیکلز. لیکن کتاب آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ اس کے اوپر مارکنگ کر سکتے ہیں, آپ اپنے نوٹس لکھ سکتے ہیں,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ کتاب نہیں رہتی بلکہ یہ ایک تاریخ بن جاتی ہے، تو اور آپ کی بہت سی اچھی یادیں بھی اس میں زبردست بہت زبردست آپ نے سر بات کی ہے. اور ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ڈیجیٹل دور ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی بکس اٹھا کے کیوں رکھیں، اور بچوں کے پاس آپ کے پاس زیادہ تر موبائل ہے، آئی پیڈ ہے، لیکن موبائل اور آئی پیڈ کے اندر ہی آپ اپنی لائبریری جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ ہزاروں بکس جو ہیں وہ اپنے آئی پیڈ پہ رکھ سکتے ہیں، موبائل پہ رکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دوسری فارم میں بکس لا کر نہیں رکھنی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے، اصل زور یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ نے بکس کو پڑھنا ہے، آپ نے بکس کا دوست بننا ہے. تو ڈاکٹر شریر صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر ویورز آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. وہ دلاور جو سہ شب کے شکاری نکلے، وہ بھی چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری نکلے، ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں باری نکلے. سر یہ ہر دور میں آپ باری پتھر نکلے. یہ تو ابھی سنا ہے کہ کلیب کے الیکشن ہو رہے ہیں اور لگتا ہے کہ الیکشن میں بھی آپ باری جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں. کیا یہ سچ ہے اور کیا آپ کے خیالات ہیں موجودہ ابھی جو الیکشن ہونے والے ہیں کلیب کے حوالے سے؟ جی جہاں تک بھاری نکلنے کا تعلق ہے، دیکھیں یہ شعر و شاعری کی حد تک تو بہت اچھا سننے میں لگتا ہے، لیکن بخدا اس میں کسی قسم کا کسی دوستوں کے لیے ایز اے ہول کلیب کے لیے کسی بھی کے لیے جو وہ کسی قسم کی وہ تھریٹننگ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ ہم یہ اس بات کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ جو الیکشن جب بھی آتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی گہما گہمی یا کوئی گرما گرمی رہے، رونق رہے، ادروائز اس کے پیچھے کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہوتی. یہ وائر ہے، کرنٹ ہے روانگی کے لیے. اگر تھوڑی بہت جو ہے وہ ریفارمز کے لیے کوئی بات آپ کرتے بھی ہیں تو دیٹس اے گڈ، کیونکہ تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ تو چیزوں کو نکھارتی ہے، سنوارتی ہے، بہتر بناتی ہے. تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ آپ کا مقصد تو بالکل اس طرح سے نہیں ہے، لیکن آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اصلاح کے طور پر کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بیٹرمنٹ ہو. ایک سوال میں یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلیب جو ہے وہ کس طرح پاکستان کے لیے قوت ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تنظیمیں نہ ہونی چاہیے، کیا نئے اصلاحات ہونی چاہیے، اور وہ کس طرح ایک قوت پاکستان اور پاکستانی مسیحیوں کے لیے ثابت ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ. یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ سوال پاسٹر صاحب پوچھا ہے، جس کا جواب دینے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہمیں ذہن میں فکس کر لینی چاہیے کہ تنظیم نو اس چیز کی ہوتی ہے جو تنظیم ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنظیم نو کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے تو تنظیم ہوگی تو تنظیم نو ہوگی. تو سب سے پہلے اس کو تنظیم بننے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیم نہیں ہے؟ جی بالکل تنظیم اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو سینئر لائرز تھے، جو ہمارے لرنڈ کونسلز تھے جنہوں نے اس کلیب کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے اس کلیب کو ایک آئین بھی دیا تھا. وہ آئین جو ہے اس کی جو ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک نئی بات میں کافی سالوں بعد سننے میں آ رہی ہے کہ کیا کلیب کا ایک آئین بھی ہے جو شروع سے موجود ہے کلیب کے اندر یا نہیں ہے؟ یہ ایک نیا آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو کبھی سننے میں نہیں آئی. تو پلیز اس کو ایلیبریٹ کیجیے گا مزید. جی بالکل، اس کو بھی ایلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ جان کر بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہ جو کرسچن لائرز ایسوسی ایشن ان پاکستان ہے، اس کا کوئی آئین بھی ہے. اور آپ کو یہ مزید جان کر خوشی ہوگی کہ میں ہی وہ انسان ہوں جس نے کلیب کے جو نوجوان لائرز ہیں ان کو ان کا آئین جو ہے وہ برآمد کر کے دیا ہے. کیونکہ فار دا لاسٹ 25 ایئرس they had been asking for their constitution, which has been kept in concealment by many exploiting forces, and they never wanted that the young Christian lawyers should be knowing of their legitimate rights and interests. تو میں نے وہ بڑی مشکل سے اور جد و جہد سے وہ کلیب کا آئین جو ہے وہ ریکور کیا. پھر اس کی کاپیز جو ہیں وہ ینگ لائرز کو بھی دیں، اور جس نے بھی مانگی میں نے اس کو وہ آئین کی کاپی دی تاکہ وہ اس کو پڑھ سکے، اپنے حقوق کو جان سکے اور ان کے مطابق جو ہے وہ تقاضا کر سکے کہ اس کلیب کو ان اصولوں کی روشنی میں جو ہمارے سینئر لائرز نے جو وضع کیے تھے
اس کی روشنی میں اس کو ایک تنظیم واقعی کما حق ہو بنایا جائے۔ زبردست سر۔ سر ایک ایسی سوال آ گیا، کبھی کبھی ایسے بھی سوال آ جاتا تھا مجھے کہ اگر ایک پاکستان کے اندر ایک کرسچن لا کالج بنتا ہے اور آپ کو اس کا ڈین بنا دیا جاتا ہے، یو آر دا پرنسپل آف دیٹ کالج، تو واٹ یو ریئلی گونا ڈو ود دیٹ کالج، اور کس مینڈیٹ کے ساتھ آپ اس کالج کو لے کے چلیں گے، اور کیوں سمجھتے ہیں کہ ایسا کالج مستقبل میں ہونا بھی چاہیے؟ جی کالج کی جہاں تک تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالج کا ضرورت تو تب ہو کہ اگر لائرز کی کمی ہو۔ بہت زیادہ کرسچن لائر بھی بہت زیادہ۔ جی لائرز تو پہلے اتنے ہیں، تو جو آلریڈی جو لائر بن چکے ہیں تو پہلے وہ ان کو تو کارآمد آپ بنا لیجئے، ان کو فیسلٹیز دیجئے، ان کی مشکلات کو دور کیجئے، ان کو پالش کرنے کے لیے آپ اکیڈمی ضرور بنا سکتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے جو ٹیچرز ہیں ان کو انوائٹ کریں۔ ان کو یہاں پر بڑا ہی ایک اہم سوال، سوری میں بات کو کاٹ رہا ہوں، کون ان کو فیسیلیٹ کرے گا، کون ان کے مسائل کو دور کرے گا؟ اس سوال کا کیا مطلب ہے، کس کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کو کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اس کام کے لیے میں کسی بھی اور سمت میں نہیں دیکھتا اور نہ ہی دیکھ سکتا ہوں۔ کرسچین لائرز ایسوسی ایشن ان پاکستان کلیب جو ہے وہی اس کے لیے رسپانسیبل ہے، اسی کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور اسی کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم تو آپ کی طرف ہی دیکھتے ہیں، اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے دیٹ از یور پرابلم، ہمارا پرابلم کوئی نہیں ہے، ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو کر کے دکھانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور ایڈ کر دوں گا کہ جب آپ کوئی کام نہیں کرتے جو آپ کے اوپر ڈیو ہوتا ہے، جو آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ کام نہیں ہوگا۔ خداوند نے اپنا کام جو ہے وہ جس سے لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، زبردست، اس کو کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ جس سے کام لینا خدا نے اسے لینا، اور وہ نہ بھی چاہے گا نا کہ میں نہ استعمال ہوں تب بھی خدا نے اس کو پکڑ کے تو اسے وہ کام لے لینا۔ یہ بالکل آپ نے زبردست بات کی ہے۔ یا ویورز ایک شعر، آج آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پاسن ٹیم جو ہے وہ شعر و شاعری سیکھ رہے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے، مجھے بالکل شعر و شاعری نہیں آتی، نہ ہی میں اس کو سیکھ پایا ہوں، لیکن یہ بڑے انٹرسٹنگ اشعار جو ہیں وہ آپ کے فیس بک پر موجود ہیں۔ ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگا، وہ میں آپ کو سنا چاہوں گا کہ میں اپنے نام کے لڑکوں سے ملا ہوں، میرا نام فقط مجھ پر ہی جچتا ہے۔ شرجیل صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کا نام فقط آپ ہی جچتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں اسی نام کے اوپر ہی بات کروں گا۔ جی یہ پاسٹر صاحب، یہ شرجیل جو ہے یہ نام اٹ از آف عربک اوریجن، تو یہ عربک نام ہے، اور اس کا جو دو آج تک مطالب جو ہیں وہ میرے علم میں آ سکے ہیں۔ جو عربی جو اس کا ہے اس میں تو اس کو شیر کے معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب مجھے معلوم پڑا ہے وہ ہے چنگاری۔ تو اب ویسے ہیں تو چنگاری، تھینک یو۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس شعر کو لکھنے کا اور اس کے ساتھ اپنی تصویر لگانے کا، پہلے تو میں بڑی ہی جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ میں اس بات کا سب کو کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایروگینس کا یا اس میں تکبر کا عنصر نہ ہے۔ اس میں صرف ایک جو ہے اتنا سی بات ہے کہ دیکھیے تکبر میں اور خود اعتمادی میں فرق ہوتا ہے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو شوڈ بی ہیونگ سیلف کانفیڈینس، لیکن اٹ شوڈ بی ود ان سرٹن لمٹس، اور اس کو ایروگینس میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے اور جو اس کے معنی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، تو ان کی موجودگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرجیل جس کا بھی نام ہو اس کو ہی شوڈ بی کمپیٹنٹ، ہی شوڈ بی کمیٹیڈ اینڈ ہی شوڈ بی کریجیس۔ تو میں چند لوگوں سے اپنی زندگی میں ملا ہوں جن کا یہ نام تھا، اس میں میرے ایک بڑے اچھے دوست بھی شامل ہیں، ان میں یہ نہیں ہے، میں ابھی ایڈوانس ان سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں نے کچھ لوگوں سے میں ملا ہوں جن کا یہ نام تھا، تو مجھے تھوڑا سا ایسے لگا کہ شرجیل کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرجیل جس کا بھی نام ہو اس کو میرے جیسا ہونا چاہیے، لیکن دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غرور کا عنصر نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے اور آپ کو کمیٹڈ ہونا چاہیے اور آپ کو سنسیئر ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نام کا جو بھی شخص ہے اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔
زبردست، بہت زبردست بات کہی ہے. وقت بہت کم ہے اور سوالات زیادہ ہیں. ایک سوال بہت اہم آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ایک شعر سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلے ہی ہم کو اکثر مار جاتے ہیں، جہاں پر جتنا ہو وہیں پر ہار جاتے ہیں. تو ویورز، میں آپ کو پرسنل ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے، فیصلہ کرنا یا فیصلہ لینا، یہ آپ کی زندگی کو بناتا ہے، سنوارتا ہے یا پھر تباہ بھی کر دیتا ہے. یہ فیصلے جس سے آپ اپنی زندگی کی منزلیں اور رخ کو چینج کر سکتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ لیتے وقت آپ کو انتہائی کیئرفل ہونا ہے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ خدا سے آپ ہمیشہ مدد مانگیں کہ آپ کیا فیصلہ لینے جا رہے ہیں. ایک جملے میں، دو جملوں میں، کیونکہ ابھی ایک انتہائی اہم سوال ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. فیصلہ کس حد تک زندگی میں انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے؟ جی بالکل. میں پہلے تو اس پوسٹ کے بارے میں بتا دوں آپ کو. یہ میری ٹائم لائن پر ضرور موجود ہے، لیکن یہ پوسٹ میری ٹائم لائن پر میں نے شیئر کی ہے. جی. اگرچہ میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں تو میں نے اس کو شیئر کیا ہے. جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے، فیصلوں سے ہماری زندگی عبارت ہوتی ہے، اور اس میں اب میں آپ کو ایک بڑا اس کا جو ہے یونیک پہلو آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارا یہ بیلیو ہے کہ جو ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے فیصلے ہی ہمیں مار جاتے ہیں، یا یہ حقیقت ہے، اکثر ہم کہتے ہیں ہمارے فیصلے میں مار جاتے ہیں. جی، اس کنفیوژن کو بھی دور کیے دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی کام ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی دلیری اور اپنی عقل مندی اور دانش مندی اور اپنے جو ہے بہادری قرار دیتا ہے. جی. اور اپنے فیصلے کا جو ہے وہ ثمر قرار دیتا ہے. اور جب وہ کام کوئی غلط ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے جی میری قسمت ٹھیک نہیں تھی، میرا نصیب ٹھیک نہیں تھا، اور پھر وہ اس کو خدا سے گلا شکوہ اور خدا پر ڈال دیتا ہے کہ خدا کی یہ مرضی تھی. تو خدا کی مرضی تو ہر حال میں پوری ہوتی ہے، لیکن وہ مرضی انسانوں کے وسیلے سے ہی پوری ہوتی ہے. انسانوں کو اس نے اتنی عقل اور دانش دی ہوئی ہے کہ وہ اچھے اور برے فیصلے کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کر لینا ایک بات ہے اور اس پر کھڑے رہنا وہ دوسری بات ہے. یہاں پر میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک فرمان جو ہے وہ ضرور دہراؤں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں فیصلے جو ہے وہ میں فیصلہ کر کے یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ درست ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو اٹس اوکے. ناؤ یو ہیو ٹو بی ڈٹرمنڈ اینڈ یو ہیو ٹو پروو اٹ رائٹ. زبردست، بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے. آخری سے سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، انتہائی اہم سوال ہے. اس سوال پر عموماً ہماری مسیحی قیادت اور آنے والی جو نسلیں ہیں، یہ سوال جو ہے وہ کسوٹی ہے اس چیز کی. سوال یہ ہے کہ موجودہ پاکستانی مسیحی مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ کو آپ کہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ. اب اس میں جہاں تک سیاسی اور مذہبی قیادت کا تعلق ہے، ہم نے مختلف مواقع پر اپنی جو سیاسی اور مذہبی قیادت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کی ہے، رائے زنی بھی کی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ ہر دور میں جو ہے اچھے لوگ موجود رہتے ہیں، مخلص لوگ بھی موجود رہتے ہیں. جو رائے زنی ہوتی ہے وہ میجورٹی جو ہوتی ہے اکثریت کے رویے کے اوپر کی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ قوم کا دامن جو ہے وہ اچھے اور مخلص لوگوں سے بالکل ہی خالی ہو چکا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن جہاں تک ایز اے ہول جو مجموعی جو تاثر جو ابھر کر آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی اور مذہبی جو ہے وہ قیادت ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتی جہاں پہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ رویوں کو چینج کریں اور صحیح مقام پر صحیح وقت پر پہنچ کر اپنی قوم کی پاسبانی کریں. بعض اوقات ہم بہت اچھی رائے رکھتے ہیں لیکن اس اچھی رائے کو ڈیلے کر دیتے ہیں اور اس وقت تک ڈیلے کر دیتے ہیں جبکہ اس کا بعد میں وہ فوائد ہماری قوم کو حاصل نہیں ہو پاتے جو کہ ہونے چاہیے. لہٰذا جب بھی کہیں جہاں بھی ضرورت پڑے تو میری یہ گزارش رہے گی سیاسی اور مذہبی قیادت سے کہ وہ ہر وقت اور بر وقت اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار رہیں. زبردست، بہت سر آپ نے خوبصورت باتیں کہیں. اور ویورز، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شرجیل صاحب نے مختلف معاملات پر، مختلف موضوعات پر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا.
اور بڑی خوبصورت باتیں جو ہے وہ انہوں نے لیڈرشپ کے متعلق بھی کہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے مختلف سوالات جنم لے رہے ہیں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں فردر ڈاکٹر شرجیل صاحب سے؟ واٹس ایپ کا یہ نمبر جو ہے وہ اسکرین پر موجود ہے. کوئی بھی آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کسی بھی قسم کا ڈاکٹر شرجیل سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کا یہ نمبر موجود ہے. ضرور جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا اور اپنے سوالات بھی پوچھیے گا. شرجیل صاحب ضرور ان سوالات کا جواب دیں گے. یہ ای میل بھی موجود ہے, آپ ای میل بھی ہمیں کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے آمنے سامنے, اسے بھی ضرور لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ ری واچ کر سکیں اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ضرور پاسٹر انور فضل کو اور سسٹر ندا انور کو اور پوری آج اور اٹرنل لائف کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شرجیل صاحب. خدا آپ کو اسی طرح سے استعمال کرے پوری قوم کے لیے. آپ قوم کا سرمایہ ہے اور ہم بھی آپ کے لیے اور پاسٹر انور فضل آج ٹی وی کی ساری ٹیم آپ کے لیے دعا گو رہے گی. تھینک یو سو مچ ویورز, آپ کے ساری محبت کا, آپ کے سارے کمنٹس کا بھی جو آپ جو ہے وہ آمنے سامنے کے لیے دیتے رہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.